हेलो दोस्तों, मेरा नाम उस्ताद इमरान है और मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ। छोटी मोटी गाड़ियों से लेकर ट्रक ट्रैलर तक ठीक कर लेता हूँ। मेरी अपनी वर्कशॉप है और मैं अपनी वर्कशॉप से अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी मुझे आज तक किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता देना पसंद नहीं किया, जिसकी वजह ये है कि लोगों को मेरे किरदार के बारे में हमेशा से शक़ूक़ व शुबहात ही रहे हैं। असल में उनके शक़ूक़ व शुबहात पूरी तरह गलत नहीं हैं, उनकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। मेरी आदतें वाकई कुछ ऐसी हैं कि जब मैं इन आदतों पर काबू नहीं पा सकता तो लोग भी अपनी बेटी देते हुए कतराते हैं। मेरे ख़ुद के रिश्तेदारों ने अपनी बच्चियों की शादियां बाहर दूसरे लोगों में कर दी और मुझे रिश्ते नहीं दिए। हत्ता कि मैं अपनी फूफो की बेटी पर बहुत नज़र टिका के बैठा हुआ था कि मेरी फूफो जो कि इंतहाई गरीब थी और किराया के मकान में रहती थी, मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा घर भी अपना है, मेरे पास गाड़ी भी है, हर किस्म की सुख सहूलत भी है, तो जब भी वो फ़रा का रिश्ता करेगी मेरे साथ ही करेगी। लेकिन मेरी फूफो ने अपने ही जैसे गरीबों में रिश्ता करना पसंद कर लिया और फ़रा का रिश्ता जिस पर के मैं नज़रें टिका कर बैठा था, मुझे वो रिश्ता नहीं मिला। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र 50 साल हो चुकी थी। क्योंकि मैं एक मोटर मैकेनिक था तो मेरे हाथ पांव काफ़ी मज़बूत थे, क्योंकि मैं दिन रात लोहे से खेलता था। इसके अलावा मैं डंडल बैठक कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करता था और मैं इस 50 साल की उम्र में भी 30 साल के नौजवान से ज़्यादा फ़िट नज़र आता था। बात जब की है कि मैं एक सुबह जब वर्कशॉप में गया तो मेरे सामने वहाँ पर फ़रीद बैठा था। फ़रीद मेरे पास काम करके जा चुका था और काफ़ी अच्छा मैकेनिक था। इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल का लड़का था, लेकिन मैंने उसे 2-3 साल में ही इतना ट्रेन कर दिया था कि वो एक बेहतरीन मैकेनिक के तौर पर सामने आया था। और जितना काम मैं जानता था, अगर वो उतना काम नहीं जानता था तो कम से कम उससे कम भी नहीं जानता था। मेरी एक हमेशा से पॉलिसी रही थी कि मैं अपने हर शागिर्द को अपने लेवल तक तैयार करता था और इस मामले में मैंने कभी भी बोहीली से काम नहीं लिया था। फ़रीद के बारे में मुझे पता चला था कि वो यहाँ मुझसे काम सीखने के बाद अपने गांव चला गया है और वहाँ पर जाकर उसने छोटी सी वर्कशॉप डाल ली है। गांव में भी आजकल गाड़ी मोटरसाइकिल बेइंतहा है, तो वहाँ पर उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन आज अचानक वर्कशॉप में फ़रीद को देखकर मुझे खुशी भी हुई थी और हैरत भी हुई थी, क्योंकि जब से फ़रीद मेरे पास से गया था दोबारा वो मेरे पास कभी वापस नहीं आया था। खैर, मैं आगे बढ़कर बड़ी ही गर्मजोशी से फ़रीद से मिला और एक और शागिर्द को मैंने चाय लाने के लिए कहा। फ़रीद फटाफट से बोला, उस्ताद जी चाय छोड़े, आप साइड पे होकर मेरी बात सुन लें। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या मसला है। तो उसने कहा कि उस्ताद जी बस साइड पे तो आएँ, मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने उस शागिर्द को जिसने चाय लानी थी, चाय लाने से मना किया और फिर मैं फ़रीद के साथ अपनी वर्कशॉप के एक ऐसे हिस्से में आ गया जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ था और हम इस तरफ ज़्यादातर पेशाब वगैरह करने के लिए आते थे, तो इसलिए सिर्फ वही यहाँ पर आता था जिसको पेशाब की हाजत होती थी। इसलिए मुझे यकीन था कि यहाँ पर कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। उसने भी क्योंकि इस वर्कशॉप में काम किया था, इसलिए उसके लिए भी ये वर्कशॉप जानी पहचानी थी, इसीलिए वो भी इस हिस्से में आकर के मुतमिन हो गया था। जब वो मेरे पास यहाँ पर वॉशरूम के पास आकर के खड़ा हो गया तो हम एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। अब मैंने कहा, हाँ फ़रीद बोलो, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो और तुम्हारी क्या बात है और तुम कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हो। कहने लगा, उस्ताद जी मुझसे चौधरियों का मुंडा जो है वो कत्ल हो गया है। बस मैं खेत में था और वो भी खेत में था। मैं असल में छुट्टी करके आ रहा था कि मुझे थोड़ी हाजत महसूस हुई और मैं खेत में चला गया। जब मैं खेत में चला गया और मैं फ़ारिग हुआ, वहाँ से बाहर निकला
تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھے ایک گالی سے نوازا اور ساتھ ہی مجھے کچھ برا بھلا کہا۔ میں نے کہا کہ یار کھیت ہیں اور کھیت کھلیانوں میں تو لوگ ایسے کام کرتے ہی رہتے ہیں، تم مجھ پہ ایسا اتنا کیوں بھڑک رہے ہو؟ تو اس بات پر اس نے میرا کچھ مذاق سا اڑایا اور پھر اتنا اس نے مجھے زج کر دیا کہ مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، مسلسل میرا مذاق اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ میں کب تک برداشت کرتا؟ آخر کار میں اس کے گلے پڑ گیا اور پھر میں نے اسے اچھا خاصا پیٹ ڈالا۔ وہ بھی بہت ہاتھ چھوٹ تھا اور کمزور نہیں تھا، لہٰذا ہم دونوں ہی وہاں کھیتوں میں ہی جھگڑنے لگے۔ ہمارے اس جھگڑے کو سن کر کے اور ہمارے شور کی آواز سن کر کے ارد گرد سے بھی لوگ ان کھیتوں کی طرف بھاگے۔ اس وقت تک جب تک کہ وہاں ان کھیتوں تک پہنچتا، کیونکہ اس وقت ہم صرف دونوں ہی اس کھیت میں لڑ رہے تھے، تو جب تک کوئی وہاں پر پہنچتا میں نے ایک کام کیا اور وہ کام بڑا عجیب مجھ سے ہو گیا۔ میں نے غصے اور طیش میں ایک پتھر جو کہ کافی سخت تھا، وہ قریب ہی پڑا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ہم دونوں لڑائی میں گتھم گتھا تھے اور اس وقت میرے سر پر جنون سوار تھا اور مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اور میں نے وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پر مار دیا۔ پتھر جیسے ہی اس کے سر پر لگا اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ اتنی دیر میں کافی سارے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑتے یا کچھ کہتے، میں نے وہی پتھر ہوا میں لہرایا تاکہ وہ لوگ میرے پاس نہ آئیں اور پھر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ قریب ہی میری موٹر سائیکل کھڑی تھی جس پر میں اس وقت آ رہا تھا۔ میں اب اپنی دکان کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا اور اپنے گھر کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ مجھے اس وقت صرف ایک ہی خیال آیا اور وہ آپ کا خیال تھا کہ میں فٹافٹ سے میں نے موٹر سائیکل کا رخ شہر کی طرف موڑا اور پھر میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو فرید، بات یہ ہے کہ تم ایک آدمی کو مار آئے ہو، جان سے مار دیا تم نے اسے، اور تم نہ گھر گئے ہو نہ تم اپنی ورکشاپ گئے ہو، تم میرے پاس آئے ہو۔ میرے پاس آنے کا مقصد جو ہے یہ مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تم میرے پاس ہی کیوں آئے ہو اور تمہارا میرے پاس آنے کا کیا مقصد ہے؟ اب فرید نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، استاد جی، اصل میں مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اب یہ پولیس کیس بن گیا ہے، جلدی یا دیر میں پولیس مجھے پکڑ لے گی، پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ میری ایک بہن ہے جو کہ مجھ سے 4-5 سال بڑی ہے، میں اسے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جاؤں گا؟ جب میں یہاں آپ کے پاس کام کرتا تھا تو وہ میری خالہ کے ساتھ وہاں گاؤں میں رہتی تھی۔ پھر جب میں وہاں گاؤں میں شفٹ ہو گیا اور میں نے وہاں پر اپنی ورکشاپ ڈال لی تو کچھ عرصے بعد بیماری سے میری خالہ بھی چل بسی۔ اب صرف میں اور میری بہن ہی اس گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ میں اگر گرفتار ہو جاتا ہوں اور مجھے سزا ہو جاتی ہے، میری بہن کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اوپر سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری بہن جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، وہ ایک اندھی لڑکی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ایک جوان اندھی لڑکی کو میں کس کے سہارے پر پیچھے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں نے گاؤں کے چودھری کو مارا ہے، کسی عام آدمی کو نہیں۔ چودھری کا بیٹا میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، لہٰذا جیسے ہی اس گاؤں سے میں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن جاؤں گا یا پھر مجھے جیل بھیجا جائے گا، پیچھے گاؤں کا چودھری اور اس لڑکے کے باقی بھائی جو ہیں وہ میری بہن کا جینا حرام کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس گاؤں میں نہ رہنے دیں۔ ہمارا وہ گھر کوئی اتنا زیادہ VIP تو نہیں ہے، 2 کمروں کا کچا سا مکان ہے۔ اگر اس کو بالفرض چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، جس کا کہ مجھے اتنا زیادہ افسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن میری بہن کے رہنے کا ٹھکانہ بہرحال کہاں ہوگا؟ وہ کچا مکان ہی صحیح لیکن اس کے رہنے کی چھت ہے، لیکن وہ چھت اب مجھے یقین ہے کہ بہت جلد چودھری اور چودھری کے آدمی اس سے چھین لیں گے۔ میری ورکشاپ ہے، اس میں بھی کوئی اتنی چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کے ہونے والے کام ہی پڑے ہیں۔ یہی ہوگا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، نہیں کروں گا تو لوگ اپنی گاڑیاں، اپنی چیزیں گھر واپس لے جائیں گے اور
اس طریقے سے میری وہاں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن مجھے اب آپ صرف یہ بتائیں کہ میں ایک جوان بہن کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اب میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ 15-16 سال کا 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہن اس کے 4-5 سال بڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے 21-22 سال کی ہوگی۔ 21-22 سال کی ایک اندھی لڑکی، گاؤں کی اندھی لڑکی، اگر میرا شاگرد واقعی جیل چلا جاتا ہے اور اس کو جیل ہو جاتی ہے، تو 21-22 سال کی ایک اندھی جوان لڑکی اگر اس کو، جیسا کہ یہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میں اس کی بہن کو سہارا دوں، تو اگر میں اس کی بہن کو اپنے پاس یہاں شہر میں لے آتا ہوں تو 21-22 سال کی لڑکی پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال مجھے ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ بہرحال میں نے اب اس سے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھ لیا، اچھا بھی ٹھیک ہے فرید، اب مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا استاد جی میں نے آپ کے پاس 2-3 سال کام کیا ہے اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، میں اپنی بہن کو امانت کے طور پر آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، آپ اس بیچاری کو سنبھال لیجئے، اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک اندھی لڑکی ہے، لہٰذا آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، وہ آپ کے پاس رہے گی، کبھی کبھار آپ مجھ سے جیل میں ملوا لیا کرنا، وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرے گی، چلو مجھے تسلی ہو جایا کرے گی، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ مجھے پتہ نہیں کتنی سزا ہوتی ہے کتنی نہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ میں جیل میں جتنی بھی سزا ہوگی یا جو بھی میرے ساتھ بنے گا، میں اطمینان سے وہ ساری سزا کاٹ سکوں گا۔ مجھے اس چیز کا خدشہ نہیں ہوگا کہ میری بہن جو ہے اس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، یا اس نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، یا اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، یا اسے کسی نے جوتی نہیں دلائی ہوگی، یا اس نے عیدیں نہیں دیکھی ہوں گی، یا اس نے شب راتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ میں پتہ نہیں کب جیل سے رہا ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا، تو پتہ نہیں اس جرم کی مجھے کیا سزا ملتی ہے کیا نہیں، لہٰذا مجھے اب اپنی بہن کے لیے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، تو اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے کوئی آدمی اس وقت ذہن میں نہیں آیا کہ جس کے پاس میں اس کام کی غرض سے جاؤں، تو میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے، میں گاؤں جاؤں گا، آپ کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ وہاں پر جا کر کے ظاہری بات ہے کہ پولیس میرا انتظار کر رہی ہوگی اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں جیسے ہی گرفتار ہوں گا آپ میری بہن کو لے کر کے یہاں آ جائیے گا۔ میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی بائک یہیں کھڑی کر دو ورکشاپ میں، اور میں جو ہے اپنی گاڑی پہ تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تمہارے گاؤں جا کر کے تمہاری بہن کو لے آؤں گا، اور تم اگر گرفتار ہوتے ہو یا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ بنتا ہے۔ کوشش تو یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے لڑائی جھگڑے میں ہوا ہے اتفاقی حادثہ ہے، کوشش تو یہی کریں گے کہ تم گرفتار نہ ہو، اور اگر ہو بھی جاؤ تو تمہیں تھوڑی سزا ہو۔ بہرحال میں فرید کے ساتھ ہو لیا، میں نے اپنی گاڑی نکال لی تھی، اور گاؤں فرید کا کچھ زیادہ دور نہیں تھا، مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں فرید کے گاؤں اپنی گاڑی پر پہنچ سکتا تھا، لہٰذا 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد میں واقعی فرید کے گاؤں، بلکہ اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ فرید جیسے ہی میرے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا، پولیس کے افراد نے اس کو فٹافٹ جھپٹ کے پکڑ لیا۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے اسے پکڑ لیا۔ مجھے بھی انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ کون ہیں اور اس لڑکے کے ساتھ آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا، اپنی دکان کا کارڈ نکال کے بتایا کہ یہ میرا شاگرد رہا ہے اور یہ میرے پاس گیا تھا، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ استاد جی مجھ سے ایک حادثہ ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلو، تو میں اس کے ساتھ آیا ہوں۔ بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب اسے ایک طرف لے جا کر کے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور اس نے کچھ منتیں ترلیں، کچھ
ایسی چیزیں جو ہے وہ پولیس والوں سے کرنا شروع کر دیں۔ اس کے منتیں ترلے کرنے پر پولیس والوں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے میری پاس بھیج دیا۔ اب وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا استاد جی ذرا گھر کے اندر آئیں۔ اب وہ مجھے لے کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہی تھا اور جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو 2 کچے کمرے تھے، ایک چھوٹا سا صحن تھا، صحن میں ہی ایک چارپائی پر اس کی بہن بیٹھی رو رہی تھی اور اس کے پاس محلے کی 4-5 عورتیں بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھیں۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے پاس گیا، اس نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے بولا نازنین۔ اس کی آواز سن کر کے اس کی بہن ایک دم سے اٹھ گئی اور اس کے گلے لگ کے رونے لگی، کہنے لگی فرید تم نے یہ کیا کر دیا ہے اور تمہیں اب پولیس پکڑ کر لے جائے گی، یہاں سے بھاگ جاؤ، پولیس تمہارا پتہ کرنے آئی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں پولیس نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے بھاگنا نہیں ہے، مجھے جو بھی مجھ سے ہو گیا ہے میں نے اس کو جو ہے اب جھیلنا ہے اور مجھے اس کے لیے جتنی بھی جیل ہوگی یا جو بھی سزا ہوگی وہ مجھے پتہ چل جائے گی۔ اتنے میں یہ پتہ چل گیا کہ چودھری کا بچہ جو ہے وہ نہیں بچ پایا اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہے۔ خیر نازنین جو کہ اس کی بہن تھی فرید کی، نازنین کو فرید جو ہے وہ سمجھانے لگا کہ بھئی دیکھو میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، یہ میرے استاد ہیں، ان کا نام عمران ہے، میں ان کے پاس 3 سال کام کر کے آیا ہوں، یہ تمہیں اپنے ساتھ شہر میں لے جائیں گے۔ یہ 3 سال میں ان کے پاس رہا ہوں، یہ میرے استاد ہیں، استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، جیسے یہ میرے باپ کی جگہ پر ہیں اور میں ان کے بیٹے کی جگہ پر ہوں، اسی طرح اسی نسبت سے تم بھی ان کی بیٹی کی جگہ پر ہو، یہ تمہیں جو ہے سمجھ لیں کہ تم انہیں چچا سمجھ لو، ابو سمجھ لو یا تایا سمجھ لو یا کوئی بھی ایسا رشتہ سمجھ لو جو کہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ تمہارے انکل ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں، تم نے ان کی بات ماننی ہے، میں جیل چلا جاؤں گا تو مجھ سے یہ تمہیں کبھی کبھی ملوانے لے آیا کریں گے، باقی یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میرے جانے کے بعد تم نے ان کی ہر بات ماننی ہے، یہ میرے استاد ہیں، میرے باپ کی جگہ پر ہیں، تمہارے بھی یہ باپ کی جگہ پر ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد اس نے نازنین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آئے کیا ہاتھ تھا، یقین کریں اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں آیا تو میرے اندر تک ایک لہر سی دوڑ گئی۔ نازنین تھوڑی سی بڑے جسم کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، گاؤں کی پلی بڑی گول مٹول سے چہرے والی وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، بڑی آنکھیں اور بہت ہی پیاری دکھنے والی لڑکی تھی۔ نازنین کی ایک اور خوبی تھی جو کہ 21-22 سال کی عمر میں ہی مجھے ظاہر ہو رہی تھی۔ گاؤں کی خوراک نے نازنین پہ خوب رنگ جمایا تھا، شاید وہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتی تھی کہ جس نے اس کو زیادہ ہی جوان کر دیا تھا۔ نازنین کی چھاتی کسی طریقے سے بھی اس عمر میں 36-38 سائز سے کم نہیں دکھائی دیتی تھی اور اس کے ہپس اور اس کی بیک سائڈ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2 پہاڑ ہیں اور ان دونوں پہاڑوں کو اب میں نے سر کرنا ہے، اور یہ پہاڑ کوئی چھوٹے پہاڑ نہیں تھے، یہ تو دونوں مجھے کوہ ہمالیہ کی چوٹیاں معلوم ہوتی تھیں۔ میں من ہی من میں اس بات کو لے کر کے خوش ہو رہا تھا کہ ابھی اگر یہ لڑکا یہاں سے گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے پولیس تھانے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے اور میں نازنین کو لے کر کے گھر چلا جاتا ہوں تو آج ہی رات میری اور نازنین کی سہاگ رات ہوگی، اور میں نے اس کو آج پہلی رات میں ہی اس کے ساتھ سہاگ رات منا لینی ہے، کیونکہ یہ ایک چیز میں آپ کو گر کی بتانے لگا ہوں۔ شروع دن میں پہلے دن میں ہی اگر آپ لڑکی کو گرا لیتے ہو تو آگے وہ بولنے کے قابل نہیں رہتی، لیکن اگر آپ اس بات کو یہ کہہ کر ٹالتے رہتے ہو کہ چلو میرے پاس ہی ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، جب بھی من چاہا کر لیں گے، اب یہ کہاں جائے گی، تو اس میں اس لڑکی کے اندر تھوڑی ہمت حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ورودھ کرتی ہے، آپ کے خلاف لڑتی ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہتی ہے اور آپ کی بات بھی نہیں مانتی۔ لیکن اگر پہلے ہی دن لٹا لیا جائے تو وہ آگے بھی ڈری سہمی رہتی ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے
آج رات ہی اس پر مکمل طور پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ لیا تھا، اور مجھے اس چیز کا پورا یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ تعاون کرے گی، کیونکہ اب اس کے پاس میرے ساتھ تعاون کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر پولیس میرے شاگرد کو پکڑ کے لے گئی۔ میری ایس ایچ او سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی ہم بہت جلد جو ہے اس کو جیل بھیج دیں گے، اور پھر اس پہ مقدمہ چلے گا، قتل کا کیس ہے جناب، لمبی سزا ہوگی، کم سے کم بھی ہوئی تو 14 سال کی سزا ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید یا پھر پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو جج کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور صورتحال پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جج کس نظریے سے اس کیس کو دیکھتا ہے۔ ایس ایچ او چلا گیا اور فرید گرفتار ہو گیا۔ میں نازنین کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے اپنے گھر لے آیا۔ اب دکان پر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جو شاگرد تھے انہوں نے دکان بند کر دی ہوگی، موٹر سائیکل جو فرید کی ادھر کھڑی تھی وہ بھی انہوں نے دکان کے اندر کسی نہ کسی جگہ ورکشاپ میں کھڑی کر دی ہوگی۔ لڑکی کو میں گھر لے آیا۔ گھر لا کر میں نے لڑکی کی خوب خاطر کی، اسے اچھا کھلایا پلایا، اسے بڑی دلاسا تسلی دی، اور میں نے اس کو ایک اور تسلی دی کہ بھئی ایسا ہے کہ قتل کا کیس ہے، ضمانت ہونے میں ٹائم لگتی ہے، لیکن اتنی بھی ٹائم نہیں لگتی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ یا 1 سال کے اندر اندر تمہارے بھائی کی میں ضمانت کرا دوں گا اور تمہارا بھائی ضمانت پر باہر آ جائے گا۔ قتل کے کیس کے ملزمان اکثر ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں۔ جب میں نے اسے اس قسم کی تسلی دی تو اس کا رونا دھونا بند ہو گیا اور وہ نارمل دکھائی دینے لگی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے، کیونکہ وہ نارمل ہوگی تو میرے کام زیادہ آ سکے گی۔ رونا دھونا چلتا رہے گا تو میرے کام کے دوران بھی وہ روتی دھوتی رہے گی، جو کہ مجھے پسند نہیں آئے گا۔ جب وہ گاؤں سے نکلی تھی تو اپنے کچھ کپڑے، اپنا کچھ سامان وغیرہ لے آئی تھی۔ میں نے اسے نہانے کا مشورہ دیا کہ تم نہا لو، تھوڑی فریش ہو جاؤ گی، کپڑے چینج کر لو۔ اس نے میرے اس مشورے کو غنیمت سمجھا اور جا کر کے نہا کر کے کپڑے چینج کر کے آ گئی۔ کالے رنگ کی سلوار قمیض میں سفید دودیا رنگ اور پنجاب کی پنجابن لڑکی میرے من کو بہت بھا رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اس کے نہانے دھونے، کھانے پینے اور کپڑے جوتی وغیرہ سب تک اس کی رسائی خود کر رہا تھا، کیونکہ وہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ کپڑے چینج کرنے اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تو اسے اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس غسل خانے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ تو وہ جس سے وہ انٹر ہو کر گئی تھی، ایک دروازہ ساتھ والے سٹور روم میں کھلتا تھا، تو اس سٹور روم والے دروازے کا اس کو پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا اس کے جیسے ہی وہ نہانے کے لیے اندر گئی، میں سٹور روم میں گھسا اور پھر سٹور روم والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا کوئی لاک وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، صرف دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو ہلکا سا گھما کر کے جیسے ہی دروازہ کھولا، آہا کیا نظارہ تھا میرے سامنے! سفید دودیا رنگ اور انٹرنیشنل حالت میں وہ لڑکی بہت ہی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے 2 پہاڑ جو کہ بیک سائڈ پہ تھے مجھے دعوت نظارہ دے رہے تھے، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک کشتی تھی جس پہ میں رات کو چپو چلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کشتی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن نہا رہی تھی۔ میں نے اسے فوارہ آن کرنے کا بتا دیا تھا، ہاتھ لگا کر کے بتا دیا تھا کہ یہ ایسے آن ہوگا، ایسے آف ہوگا، تو وہ فوارے کے نیچے کھڑی مست نہا رہی تھی۔ اس وقت اس کا سینہ میرے سامنے تھا، اور اس کا سینہ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا 36 سے 38 سائز کی بڑی بڑی موسمیاں تھیں جن کا رس پینے کا میرا بہت من چاہ رہا تھا۔ اور پھر میری نظر پھسلتے پھسلتے اس کی پیٹ اس کے ناف سے نیچے پھر ایک گفا میں آ کر اٹک گئی۔ وہ گفا کیا تھی؟ ایک کشتی تھی جو کہ مجھے دعوت نظارہ دے رہی تھی، اور میں آج رات اس کشتی کی سواری کرنے والا تھا۔ نہانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھی جس طرف کپڑے لٹکائے گئے تھے، اور
پھر اس نے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ نہ ہی اس نے برا پہنی اور نہ ہی اس نے پینٹی پہنی، یعنی کہ نہ اس نے نیچے کچھ پہن رکھا تھا، نہ کچھ اس نے اوپر پہن رکھا تھا۔ پہلے بھی جو اس نے کپڑے پہن رکھے تھے اس میں اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ پہلے بھی اس نے برا نہیں پہن رکھی تھی، اور پینٹی بھی اس نے پہلے نہیں پہن رکھی تھی۔ یعنی اس لڑکی کو برا اور پینٹی پہننا کچھ زیادہ مجھے لگتا ہے پسند نہیں تھا۔ بہرحال اس کے سامان میں نے 2-3 برا اور 2-3 پینٹی دیکھی تھی، لیکن اس نے بہرحال اس پہنی نہیں تھی۔ نہا کر کے وہ باہر نکل آئی تھی، اس نے کپڑے پہن لیے تھے، اور پھر میں اسٹور روم سے نکل کر کے دوبارہ اسی کمرے میں آ چکا تھا جس کمرے کے غسل خانے میں وہ نہا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور ٹٹولتے ٹٹولتے کمرے میں لگے بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب میں نے اسے مخاطب کیا، میں نے کہا نازنین مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم گاؤں میں رہتی رہی ہو اور تمہاری ماسی بھی نہیں، اور تم پہلے ماسی کے پاس ہی رہتی رہی ہو جب فرید میرے پاس کام کرتا تھا، تو تم اور ماسی اس وقت اکٹھے رہتے تھے، تمہاری صحت بہت اچھی ہے، لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ گاؤں کی خوراک کھاتی رہی ہو۔ کہنے لگی میں زیادہ تر گاؤں کے کھیتوں سے کچی سبزیاں کھاتی تھی، لسی پیتی تھی، مکھن وغیرہ جو ہے وہ گاؤں سے آ جاتا تھا، لوگ دے دیتے تھے تو ہم لوگ وہ کھاتے تھے، تو اس لیے میری جو ہے وہ صحت ایسی ہے، میرا جسم تھوڑا بڑا بڑا سا ہے اور میں دکھنے میں جو ہے وہ صحت مند دکھائی دیتی ہوں۔ اسی قسم کی ادھر ادھر کی باتوں میں رات ہو گئی، اور اسی رات کے ٹلنے کا تو میں انتظار کر رہا تھا۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے، رات ہو گئی ہے اور اب ہم لوگوں کو میرے خیال میں آرام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو، جوتی اتارو اور اوپر بیڈ پہ ہو جاؤ اور تاکہ تم آرام کر سکو۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تو یہاں جوتی اتار کے لیٹ جاؤں گی، لیکن استاد جی آپ کہاں سوئیں گے؟ تو میں نے کہا میں نے کہاں سونا ہے، میں بھی یہاں تمہارے ساتھ بیڈ پہ ہی سوؤں گا۔ تو کہنے لگی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ مجھے کسی علیحدہ کمرے میں کوئی چارپائی دے دیں، میں وہاں سو جاتی ہوں، یا پھر مجھے زمین پہ چٹائی بچھا دیں، میں وہاں سو جاتی ہوں، آپ ادھر سو جائیں۔ میں نے کہا نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں عمران کی بات تمہیں فرید کی بات بھول گئی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس کا استاد ہوں، استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اور میں جو ہے وہ تمہیں یہاں پر لے آیا ہوں، تو تمہیں اب میرے ساتھ یہاں پر رہنا ہے۔ فرید تو پتہ نہیں کب آئے گا کب نہیں آئے گا، 10 سال لگتے ہیں، 12 لگتے ہیں، 14 لگتے ہیں، یا پر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمانت کے لیے ہم کوشش کریں گے، ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے تم کوشش کرو کہ اب میرے ساتھ تم نے رہنا ہے، تو اب ایک ہی کمرے میں اگر ہم لوگ رہیں، کیونکہ دوسرا کمرہ تو اسٹور روم ہے، اور میرا جو فلیٹ ہے یہ بھی صرف 3 کمروں کا ہے۔ ایک کمرہ جو ہے وہ سجا رکھا ہے، اور دوسرے کمرے میں ہم ہیں، اور تیسرا کمرہ اسٹور روم ہے، تو اس لیے تم ایسا کرو کہ یہیں میرے پاس ہی لیٹ جاؤ۔ اب اس نے کوئی بات نہیں کی، جوتی اتاری اور جوتی اتار کر کے اوپر بیڈ پر چڑھ کر لیٹ گئی۔ میں نے بھی بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ دیکھو مجھے تم کچھ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ اس نے کہا ہاں مجھے پریشانی تو ہے نا، جس کا بھائی گرفتار ہو جائے اور وہ پریشان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا اب تم اب تک پریشان ہو، جبکہ میں نے تمہیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ کوشش کروں گا کہ میں 6 مہینے کے اندر اس کی ضمانت کروا دوں اور اس کی ضمانت ہو جائے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اسے حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے، جو کہ میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا منہ میری طرف تھا اور میرا منہ اس کی طرف تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اسے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیا، اور میں نے کہا کہ تم تسلی رکھو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے بھائی کو بھی کچھ نہیں ہوگا، تم دونوں جو ہے وہ تم میرے پاس یہاں رہو گی اس وقت تک جب تک تمہارا بھائی نہیں آ جاتا، اور میں تمہیں اپنے پاس یہاں پر رکھوں گا۔ میری بات سے اس کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اور شاید وہ بھی جو ہے اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ میں اس سے ہمدردی کر رہا ہوں، لہٰذا وہ تھوڑی قریب ہو گئی اور اس نے جو ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ کہنے لگی
انکل کچھ بھی ہو آپ میرے بھائی کو بچا لیجئے، میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بھائی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ یہاں تک دیکھ کے کہ وہ اب تھوڑی سی قریب ہوئی ہے اور وہ اپنے بھائی کے بارے میں کافی رومانسی ہو رہی ہے، اب میں نے تھوڑا سا اور فائدہ اٹھانے کا سوچا اور میں اس کے تھوڑا سا اور قریب ہو گیا۔ اب میں نے اس کو بالکل اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس نے بھی اس کو تسلی سمجھا کہ شاید میں اسے تسلی دے رہا ہوں، تو وہ بھی مجھ سے لپٹ سی گئی۔ میں تو شاید اسی موقع کے انتظار میں تھا، میں نے بھی پوری طرح سے اسے اپنے بازوؤں میں کس لیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اب میں نے جب اسے لپٹا لیا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ تو مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں اسے چھوڑنے کے لیے اب تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں کس رکھا تھا، لیکن وہ اب تک بھی میری نیت کو، میرے ارادے کو بانپ نہیں سکی تھی۔ ایک تو وہ اندھی تھی، دوسرا شاید وہ واقعہ ہی مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھ رہی تھی اور وہ مجھ پر اعتبار کر رہی تھی، دوسرا جو میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ میں اس کے بھائی کی ضمانت کرا لوں گا، یہ ساری کافی تھیں کہ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ لیکن اس وقت حالات جو ہے وہ کشیدہ ہو گئے کہ جب میرا سیدھا ہاتھ جو کہ اس کی کمر کے پیچھے تھا، وہ اس کی کمر سے ہوتا ہوا اس کے پہاڑوں کے اوپر جا کر اٹک گیا اور پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پہاڑوں کو دبانا شروع کر دیا۔ اب اسے میری نیت کا پتہ چل چکا تھا، اس نے میرے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن بیکار، میں نے اسے اپنے ساتھ اور دبوچ لیا۔ اب وہ بات کو سمجھ چکی تھی، مجھے کہنے لگی استاد جی آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، میرے بھائی نے آپ کو جو ہے مجھے سونپا ہے اور مجھے اس یقین پر آپ کے حوالے کر کے گیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپ جو ہے میں آپ کے پاس محفوظ رہوں گی، لیکن یہ کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں تم بے فکر رہو، میں 50 سال میری عمر ہے اور میں بڑا تجربہ کار آدمی ہوں، میں تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک کروں گا، تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر کے اب میرا ہاتھ بے قابو ہونے لگا اور میں اس کے پہاڑوں سے کھیلنے لگا۔ وہ چاہے جتنی بھی گاؤں کی پلی بڑی سہی، لیکن میرے بھی ایک محنت کش مزدور کے ہاتھ تھے، جو کہ میں ورزش بھی کرتا تھا اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھتا تھا، ہر لحاظ سے میں ایک فٹ انسان تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں 50 سال کی عمر میں بھی 30 سال کا نوجوان لگتا تھا، اس لیے میری گرفت سے نکل پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اچھا مجھے اس چیز کا ڈر بھی نہیں تھا کہ اس کی آواز میرے اس کمرے سے باہر جائے گی۔ یہ جو ہمارے فلیٹ بنے ہوئے تھے یہ ساؤنڈ پروف فلیٹ تھے، ان فلیٹوں سے چاہے آپ لوگ جتنا مرضی چیخو چلاؤ، جب تک فلیٹ کا دروازہ نہیں کھلے گا آپ کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ وہ لڑکی اب میری بازوؤں میں پھڑ پھڑا رہی تھی، اندھی تھی، زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا زیادہ ٹائم نہیں لگا، اس کو میں نے تھوڑی ہی دیر میں الٹا لٹا دیا۔ میں نے زبردستی اس کو الٹا کر دیا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے، دونوں بازوؤں سے میں نے اسے الٹا لٹا دیا تھا۔ اب اس کے پہاڑ بالکل میرے سامنے تھے، الٹا ہو جانے کی وجہ سے اس کے پہاڑ ابھر کر میرے سامنے آ چکے تھے۔ اب ان پہاڑوں پر چڑھائی کا میں نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ ادھر میرا راڈ تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو میں نے آپ کو بتائی نہیں ابھی تک، میرا راڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل قسم کا راڈ تھا اور یہ کم راڈ نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں میرا راڈ جو ہے پورے 9 انچ کا راڈ تھا، یہ 9 انچ لمبا راڈ تھا جو کہ گرم لوہے کے سریے کی طرح اس وقت تپ رہا تھا۔ میں تو اس بات کو سوچ کر ہی مزہ لے رہا تھا کہ جب میرا 9 انچ لمبا راڈ اس پہاڑی چوٹیوں سے ٹکرائے گا اور اس کشتی میں جا کر کے ہل چلائے گا تو یہ لڑکی جو کہ 21-22 برس کی کنواری لڑکی تھی، اس کا کیا حال ہوگا۔ خیر دیر نہیں لگی مجھے اس لڑکی کی چوٹیوں پر چڑھنے میں۔ وہ لڑکی بے بس تھی، ایک تو اندھی تھی، دوسرا
اب وہ جس حالت میں نے اسے پہنچا دیا تھا، اس حالت کے بعد وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ اب ہونا سٹارٹ ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے بھی دیر نہ کرتے ہوئے اس کی پہاڑی وادیوں کی سیر شروع کر دی۔ کبھی میں اس کی کشتی کی طرف جاتا اور کبھی میں اس کے پہاڑوں سے کھیلتا۔ پہاڑ کے درمیان میں جو سرنگ تھی وہ سرنگ مجھے زیادہ مزہ دے رہی تھی۔ مجھے کشتی میں ہل چلانے سے زیادہ اس کی سرنگ میں مزہ آ رہا تھا۔ میں اپنے 9 انچ کے راڈ کے ساتھ اس کی سرنگ کے ساتھ کھیلتا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑی چوٹیاں اگرچہ کافی بڑی بڑی تھیں اور کافی ہمالیہ جیسے پہاڑ تھے جو کہ اس کے پاس تھے، میں ان کو سر کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو تھوڑی ہی دیر میں پوری انٹرنیشنل حالت میں کر دیا تھا اور میں خود بھی انٹرنیشنل حالت میں آ چکا تھا۔ ہم دونوں انٹرنیشنل حالت میں تھے اور اس رات میں پھر آپ کو کیا بتاؤں، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی 4تھی بار 4 بار میں نے اس پر سواری کی تھی۔ وہ ایک ایسی گھوڑی تھی کہ جس پر میں جتنی بھی سواری کرتا مجھے اتنا ہی مزہ آتا چلا جا رہا تھا۔ نازنین اب سارے احتجاج بھول چکی تھی۔ پہلی بار کے بعد ہی جب میں نے دوسری بار اسے پکڑا تھا تو اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، پھر تیسری بار 4تھی بار تو وہ اور زیادہ موم ہو گئی تھی۔ دوستو، وقت گزرتا رہا اسی طریقے سے۔ ضمانت کس نے کروانی تھی؟ اس کے بھائی کی۔ میں اگر فرید کی ضمانت کروا دیتا تو ظاہری بات ہے کہ میرا کھیل ختم ہو جاتا۔ ہاں، یہ ہے کہ میں نازنین کو ساتھ لے کر کے فرید کو ملنے ضرور جاتا تھا۔ اب نازنین اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ وہ فرید کو یہ بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنی زبان بند کر لی تھی۔ میں نازنین کے ہر قسم کے نخرے ناز اٹھا رہا تھا، اس کے کپڑا، جوتی، کھانا پینا، شاپنگ سب کچھ پورا کر رہا تھا۔ اس نے بھی شاید اس چیز کو اپنی قسمت سمجھ لیا تھا کہ ایک اندھی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرتا، اگر شادی کر بھی لیتا تو پتہ نہیں کیسی زندگی دیکھنی نصیب ہوتی۔ اور اسی طریقے سے میں نے بھی اس چیز کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا کہ مجھے 50 سال عمر ہو گئی، آج تک کسی نے لڑکی نہیں دی، تو یہ سمجھ لو میرے لیے غنیمت ہے۔ 3 4 مہینے 5 مہینے اسی طریقے سے ہمارے اسی روٹین میں گزر گئے۔ ہماری ہر رات سہاگ رات ہوتی تھی اور ہم ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے تھے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کو مینسز آنا بند ہو گئے، وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے بے حد خوف زدہ ہوئی اور اسے اس بات کو لے کر کے رونا آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے لیے بھی یہی غنیمت تھا کہ یہ بچہ جو بھی تھا تو میرا ہی، لہٰذا میں نے اس بچے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فٹافٹ سے نازنین کو ایک مشورہ دیا اور ہم دونوں نے اس مشورے پر عمل کر لیا، اور وہ مشورہ تھا کہ ہم دونوں کو باہمی رضامندی سے کورٹ میرج کر لینی چاہیے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی باقی زندگی گزاریں۔ لہٰذا ہم نے شادی کر لی اور شادی کر کے ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے میں ہمارا بچہ بھی ہو گیا اور پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے ہمارے 2 سے 3 بچے ہو گئے۔ فرید کو 14 سال کی قید ہوئی تھی۔ 14 سال بعد اس نے واپس آنا تھا، اور وہ جب بھی واپس آتا ظاہری امر ہے کہ وہ یہ سب کچھ آ کر دیکھتا تو اس نے پریشان ہونا تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ موقع پا کر فرید کو ساری سچائی بتا دیں۔ لہٰذا ایک دن جب ہم فرید سے جیل میں ملنے کے لیے گئے تو ہم نے اسے موقع پا کر ساری سچائی بتا دی۔ اس نے بھی اس بات کو غنیمت سمجھا کہ ایک اندھی لڑکی جو کہ اس کی بہن تھی، جو کہ بالکل بے سہارا تھی اور جسے وہ چھوڑ آیا تھا، کم از کم میں نے ہی صحیح لیکن اس سے شادی کر لی تھی۔ جب اسے یہ بتایا کہ تمہارے 2 سے 3 بانجے بانجیاں ہیں تو وہ اس بات کو لے کر اور خوش ہو گیا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن تھا
کہ چلو اس کی بہن اندھی سہی لیکن اس کی شادی ہو چکی ہے۔ کچھ گلا شکوہ اس نے مجھ سے ضرور کیا کہ استاد جی، استاد تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو میں نے تو آپ پہ اعتبار کیا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میں نے اسے یہ بتایا کہ دیکھو فرید، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقین کرو کہ دنیا والوں کے آسرے پر میں اگر تمہاری بہن کو چھوڑ دیتا تو دنیا والے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ لوٹتے۔